जिंदगी में ना तो कोई मुकम्मल खुश नसीब है और ना कोई सरासर महरूम। हमें बस अपने दर्द की शिद्दत और दूसरों की नेमतों का शोर बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। अगर हम अपने दिल के अंदर झांकें तो शायद हमें वो तख्त भी नज़र आ जाए जहाँ पे हमें बिठाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेशक सदा बादशाही मेरे रब ही की है। इंसान को किस्मत से ज़्यादा और वक़्त से पहले कभी नहीं मिलता है। इस बात पे कामिल यकीन रखें कि रिज़्क, इज़्ज़त और मौत अल्लाह ही के हाथ में है। इंसान इस दुनिया में बड़ी तदबीरें लड़ाता है, बड़े हाथ पैर मारता है, दूसरों के हक भी खाता है और दूसरों की दिल आज़ारी भी करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चक्करों में कि शायद कि हम किसी का अगर हक मार लेंगे तो हम लोग मतलब दुनिया में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखें कि इंसान के हिस्से का रिज़्क कभी भी किसी दूसरे को नहीं मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में वही लोग कामयाब हों जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों या जो दूसरों को धोखा देने में माहिर हों। बाज़ औक़ात मेरा रब सीधे साधे लोगों को भी ऐसे ऐसे तरीक़ों से नवाजता है कि अकल हैरान रह जाती है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले फ़ज़ल इलाही की मैं कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन होगी कि इंसान को अल्लाह जब रिज़्क अता करता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, आप में कोई काबिलियत हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, आप होशियार चालाक हों या आप दूसरों का हक मारने में तेज़ हों या अपने आप में ये साबित करें कि मैं बड़ा ही इंटेलिजेंट हूँ और मैं बड़ा ही स्मार्ट हूँ। फजल इलाही चन्योट में रहने वाला एक सीधा साधा इंसान था जो कि ना तो इतना ख़ास पढ़ा लिखा था और रंग रूप में भी बस पूरा पूरा ही था। अब इसमें ना एक बड़ी क्वालिटी थी कि ये खाना बहुत ही अच्छा बनाता था और इसके इस महारत की वजह से ना पूरे गांव के लोग इससे कोई भी फंक्शन होना, कोई भी एहतमाम होना या घर में कोई गैदरिंग होनी, शादी ब्याहों के ऊपर ना इससे फरमाइश करके अपने घर की देगें पकवाया करते थे। अगर हम पेशे के एतबार से बात करें तो ये एक नाई था जो कि लोगों के घरों में देगें पकाया करता था। इसकी माँ इसे थोड़ा डांटा डपटा करती थी कि काश इसने पढ़ लिया होता तो आज ये भी अपने भाइयों की तरह किसी आला ओहदे के ऊपर बैठा हुआ होता। इसका एक भाई पुलिस में था और दूसरा भाई अपना कारोबार किया करता था, जिसकी वजह से क्या कि इसके घर में इतनी कोई ख़ास गुर्बत नहीं थी कि भी इसी के कंधों के ऊपर सारे घर का बोझ हो। लेकिन ये जो देगें पकाने का काम था ना, ये अपना शौकिया तौर पे किया करता था। इसके अलावा ये अपने भाई के कारोबार में उसकी मदद भी कर दिया करता था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भी इसका मतलब ज़रिया मुआश जो मेन था ना, वो ये देगें पका के ही वहाँ से ही पैसे वगैरह जो थे ना वो कमाया करता था, जिसकी वजह से इसकी माँ अक्सर इससे नाराज़ रहती थी और इसको डांट इस वजह से पड़ती थी कि ये ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका। खैर, अब जब इसकी शादी की बारी आई तो लोग इसको अपनी बेटी इसलिए नहीं देते थे कि भी ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही ये ज़िंदगी में कुछ कामयाब हो सका है, और प्लस ये कि भी एक नाई को यानी कि एक देगें पकाने वाले को हम अपनी बेटी जो है वो उसकी शादी उसके साथ कर दें। इस वजह से इसकी शादी भी काफ़ी लेट हुई और वो भी बस रंग रूप में पूरी पूरी ही थी। फिर इनके हाँ जी 2 बच्चे हो गए और अब बच्चों की पैदाइश के बाद क्या कि भी ज़ाहिर सी बात है इंसान के सर पे ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन स्टिल ये अभी अपने भाई के साथ काम कर रहा था और साथ ही साथ ये जो देगे पकाने का इसका शौक़ था ना, वो और भी ज़्यादा तक़वियत पकड़ता चला जा रहा था। बड़ा ही टेस्ट था इसके हाथ में और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ये खाना बनाया करता था। फ़ज़ल इलाही की वालदा का एक कज़न यहाँ पे यूके में मुकीम था और काफ़ी अरसा दराज से वो यहाँ पे रह रहा था। वो जब पाकिस्तान गया तो वहाँ पे इनके घर जाके उसने जब फ़ज़ल इलाही के हाथ की बनी हुई खाने वगैरह खाए और स्पेशली जब देग का खाना उसने खाया ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि इतना मज़ेदार खाना मैंने कभी भी मतलब यूके में रहते हुए नहीं खाया है। रिश्ते में मामू लगने वाले हसन ने फ़ज़ल इलाही के अंदर छुपे हुए इस हुनर को पहचान लिया
اور حسان یہاں پہ نا UK میں ساری زندگی نوکری ہی کرتا رہا تھا اور بس پورے ہی اس کا گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن کیا کہ یہ ابھی نا اب یہاں پہ UK میں مزید ترقی کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا نا کوئی بزنس وغیرہ یہاں پہ UK میں شروع ہو جائے، لیکن چونکہ اب یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے بزنس بنانا اور اس کو اسٹیبلش کرنا اور اس کو سکسیسفل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ جب اس نے فضل الہی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کا ٹیسٹ جو تھا نا اس کو چکھا تو اس کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ فضل الہی کو اپنے ساتھ UK لے چلے اور وہاں پہ لے جا کے اس کا یہ ہنر جو ہے نا اس کو استعمال کیا جائے، پیسہ سارا مطلب اس کے ماموں کا ہوگا اور صرف فضل الہی جو ہے وہاں پہ اپنے ان کھانوں کا جادو چلائے گا۔ اور جب اس کے ماموں نے فضل الہی کو پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ یہاں پہ UK میں آئے گا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ نہ تو میں پڑھا لکھا ہوں اور نہ ہی میرے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے کہ بھی میں UK جیسے ملک میں ہی چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ خیر جی، اب اس کے ماموں نے نا اس کو اس بات پہ ایگری کر لیا کہ وہ اس کے لیے ورک پرمٹ اپلائی کرے گا۔ وہ اس کا ماموں یہاں پہ UK میں آیا، اس نے اپنی ایک کمپنی رجسٹر کروائی اور پلان اس کا یہ تھا کہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ وہ کرے گا اور فضل الہی صرف اپنا کھانا بنایا کرے گا۔ ان لوگوں نے جیسے تیسے کر کے نا ایک ٹیک اوے سٹارٹ کر لیا اور چونکہ اس ٹیک اوے کا مین شیف جو تھا وہ فضل الہی کو بننا تھا تو اس لیے اس کا ورک پرمٹ اپلائی کیا گیا۔ اور UK کے ورک پرمٹ کا یہ ہے کہ اس میں اگر کسی بھی بندے کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے نا تو اس کی فیملی بھی ساتھ یہاں پہ شفٹ ہو سکتی ہے۔ خیر اب بڑی ہی اچھی اپرچونٹی تھی فضل الہی کے لیے، اس کا مطلب 5 سال کا UK کا ورک پرمٹ مل گیا اس کو اپنے ماموں کے اس ٹیک اوے کا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی لے کے یہاں پہ UK میں آ گیا۔ اب چونکہ کھانوں بنانے میں تو وہ بڑا ہی ماہر تھا اور اسپیشلی یہاں پہ آپ کو میں UK کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو پاکستانی فوڈ ہے نا اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ملتا جو کہ پاکستانی کھانوں کا ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے ملتا ہے۔ اور اگر یہاں پہ آ کے کوئی بندہ اس طرح کا بزنس سٹارٹ کر لے یعنی کہ وہ اپنے کھانا بنانے میں بڑا ماہر ہو تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب جی فضل الہی یہاں پہ UK میں آنے کے بعد اس ٹیک اوے کا مین شیف تھا، سارا کھانا یہی بنایا کرتا تھا اور ساتھ میں اس کی بیوی اس کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ ساری لیگیلٹیز اور جتنے بھی قانونی کام تھے وہ ماموں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے کیا کرتا تھا کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا یہاں پہ UK میں موو آن کس طرح سے کرنا ہے۔ انویسٹمنٹ بھی ساری کی ساری اسی کی تھی اور فضل الہی بیچ میں صرف ایز اے شیف کام کر رہا تھا، اور چونکہ اس کے کھانے بڑے مزیدار تھے تو ان لوگوں کا یہ ٹیک اوے بہت جلد بہت زیادہ کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ وہاں پہ لائنیں بنا کے آیا کرتے تھے اور اس ٹیک اوے سے نا کھانا لے کے جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ فضل الہی اور اس کی فیملی کو اس کے ماموں کی فل سپورٹ حاصل تھی اور ان لوگوں کو مطلب ایک سیدھے سادے علاقے سے آنے والے سادہ لوگ اور یہاں پہ UK میں آ کے ان کو کافی ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی، انگلش لینگویج کا پرابلم تھا، کلچرل ڈیفرنس تھا، لیکن جی ماموں نے ان کو اپنے گھر کے پاس ہی ایک اکاموڈیشن لے دی اور ان کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے کہ باہر موو آن کس طرح سے کرنا ہے۔ بچوں کو بھی یہاں پہ آگے بہت ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی، لیکن جب انسان کے پاس ایک سپورٹ ہونا تو پھر ان پرابلمس کو اوورٹیک کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اب فضل الہی چونکہ مطلب انگلش تو بول ہی نہیں سکتا تھا تو یہ مطلب جو بھی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ وغیرہ تھی وہ تو اس کے ماموں اور ان کے بیٹے ہی کیا کرتے تھے۔ اب جی اس نے 5 سال اس ٹیک اوے میں کام کیا اور دل لگا کے کام کیا، اپنی بیوی کو بھی یہ ساتھ ہی وہاں پہ کام کروایا کرتا تھا کہ گھر میں بیٹھ کے اس نے کیا کرنا ہے، بچے تو اسکول میں ہوتے ہیں اور ساتھ کیا کہ بھی جب بیوی کام کرے گی تو آف کورس اس کی سیلری اس کو ملے گی۔ اب یہ ٹیک اوے اتنا زیادہ کامیاب ہو چکا تھا کہ لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس کو ایک ریسٹورنٹ میں کنورٹ کیا جائے کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس فوڈ کا نا گرم گرم اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ماموں نے اب چونکہ اچھا خاصا مطلب اس کو پروفٹ ہوا تھا، ان لوگوں نے مزید اس میں انویسٹمنٹ کی اور اس کو اس ٹیک اوے کو نا ایک ریسٹورنٹ میں چینج کر دیا۔ لیکن کیا کہ ان دونوں کا جو ایک کمبینیشن تھا نا، چونکہ فضل الہی ایک بڑا ہی سیدھا سادہ انسان تھا لیکن ہنرمند تھا، اس نے اپنے ماموں کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا اور جو ماموں تھا وہ مطلب فضل الہی اس کی تو مجبوری تھا، اس کے بغیر تو نہ تو ٹیک اوے چل سکتا تھا اور نہ ہی یہ ریسٹورنٹ آگے مزید کامیاب ہو سکتا تھا۔ اب جی ماموں نے وہ جو ریسٹورنٹ بنایا تھا نا وہ تو اس کے مالکانہ حقوق کے ساتھ تھا، اور 5 سال کے بعد جو فضل الہی کا یہ ورک پرمٹ تھا اس کے بعد اس کو 5 سال کے بعد یہاں کا ILR مل گیا
اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان لوگوں کے پاسپورٹس بھی ہو گئے، یعنی کہ ایک مختصر سے عرصے میں ایک چھوٹا سا روٹ لے کے یہ لوگ یہاں کی نیشنلٹی لینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب جب ان کے پاسپورٹ ہو گئے نا تو پھر اس کے بعد ماموں تو اس عرصے میں اس دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن ان کے بیٹے جو تھے آگے انہوں نے اس کی رہنمائی کی کہ یہ ایک دوسری اس کی برانچ کھول لے، جس میں کہ یہ اپنی فوڈ کا ٹیسٹ آگے دوسرے شیفز کو بتا کے وہاں پہ تیار کروایا کرے گا اور یہ جو دوسری برانچ ان لوگوں نے کھولی نا اس کے مالکانہ حقوق انہوں نے فضل الہی اور اس کی بیوی کو دے دیے۔ اس طرح سے فضل الہی 10 سال کے عرصے میں یہاں پہ UK میں اپنا ایک خود کا ریسٹورنٹ کھولنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ بڑا ہی کامیاب بھی ہوا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے ان کزنز کے ریسٹورنٹ کو بھی دیکھا کرتا تھا، وہاں پہ وزٹ کیا کرتا تھا، ادھر بننے والے کھانوں کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ریسٹورنٹ کے اوپر بھی فلی فوکس تھا، اور اس کی بیوی ساتھ ساتھ اس کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ بچے بھی اس 10 سال کے عرصے میں کچھ بڑے ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جب اپنی ٹین ایج سے زیادہ ہی ہو گئے، یعنی کہ 18 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، تو ان لوگوں نے بھی یعنی کہ بچوں نے بھی وہیں پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اس 10 سال کے ایک مختصر سے عرصے میں وہ فضل الہی جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بس ایک گزارے والی زندگی گزار رہا تھا، اور کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے پہ آمادہ نہیں تھا، تو جی وہ فضل الہی جب یہاں پہ UK میں آیا اور اللہ نے اس کا رزق یہاں پہ لکھا ہوا تھا، تو یہاں پہ آنے کے بعد وہ کامیاب ہو گیا، اس نے یہاں کی نیشنلٹی بھی لے لی، اور وہ یہاں پہ ایک اچھے خاصے کاروبار کا مالک بھی بن گیا۔ اب فضل الہی کو یہاں پہ UK میں آئے ہوئے کوئی 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 20 سال کے عرصے میں اس نے اپنے کزنز کے ساتھ مل کے 25 سے زیادہ پاکستانی اس ریسٹورنٹ کی برانچز اوپن کر لی ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنی اس جو ٹیک اوے سٹارٹ کیا تھا اس کو آگے ریسٹورنٹ میں کنورٹ کیا، اور پھر اس کو ایک فرنچائز بنا لیا، اور چونکہ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند تھا تو ڈیفرنٹ ایریاز کے جو لوگ تھے وہ ان سے اس کی برانچ مانگا کرتے تھے کہ بھی ہمیں بھی یہ فوڈ وہاں پہ ڈیلیور کی جائے تاکہ ہمارا بھی کاروبار جو ہے وہ چمکے، اور اس کے بھی پیسے ان لوگوں کا یعنی کہ اس کی جو لائلٹی وغیرہ تھی اس بزنس کی وہ ان لوگوں کو آیا کرتی تھی۔ تو وہ رب جو کہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ بھلا انسان کو بے آسرا کس طرح سے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ انسان ہی ہیں جو کہ دل ہار دیتے ہیں، اللہ پہ کامل یقین نہیں رکھتے، اور ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ رزق جو کہ آپ کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے نا وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔